अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरह मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दह वल ख़ैलिल मुसव्वमह वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिक लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरा व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल क़ानितीन वल मुनफ़िक़ीन वल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो इसका पैगाम है दुनिया में उसका कोई सानी, कोई नज़ीर और कोई मुतबादिल मुमकिन ही नहीं है। यही हर्फ़ आखिर है, यही किताब हक है, यही सदाकत पे मबनी है, इसी में विज़डम और हिकमत है, इसी के अंदर ही बसीरत है, इसी के अंदर ही हिदायत है, इसी में ही शिफा है, इसी में ही बरकत है। जो इसको थाम लेता है वो ऐसे ही समझे जैसे उसने अल्लाह को थामा हुआ है। जो इसको पकड़ लेता है वो ऐसे ही समझे जैसे उसके हाथ में ऐसी एक रस्सी आ गई है कि उसका एक सिरा अल्लाह के पास है और दूसरा सिरा उसके हाथ में है। सूरह आले इमरान की चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इनमें हमारी जिंदगी के बारे में अल्लाह ने बताया है कि दुनिया में इंसान किस चीज के लिए दौड़ धूप करता है और कोशिश करता है, और उसको बताते हुए अल्लाह ताला ने 7 चीजें एक एक करके बताई।
اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ بتایا ہے کہ تم تو ان 7 چیزوں کے لیے دوڑ لگا رہے ہو، تو 7 چیزیں اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کے لیے بھی کوشش کیا کریں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اسی پیغام کو مختصراً سمجھیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے خواہشات کی محبت کو، یعنی عورتوں کی محبت۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے اندر انسان گزارتا ہے وہ عورت ہے۔ اس کو چاہنا، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اس سے محبت، اس کے ساتھ تعلق، اس کے لیے کبھی کبھی انسان اتنی گندگی پھیلاتا ہے اور اس قدر فحاشی کے بازار گرم کرتا ہے، ایسی ویڈیوز، ایسے گانے، ایسے میوزک، ایسی ویب سائٹس، ایسی ڈاکس ویب سائٹس، ایسے چینلز، ایسی پورنوگرافی، ایسی آرٹ کے نام پہ ایسی فنکاری، ایسی تصویریں، ایسے مناظر، ایسے بول کہ انسان کی پیشانی اس کو دیکھ کے عرق آلود ہو جاتی ہے۔ جناب یحییٰ وقت کے پیغمبر تبلیغ کر رہے اور وقت کا بادشاہ ایک عورت کی محبت کے اندر گرفتار ہے، اور اس بدکار عورت کو خوش کرنے کے لیے جناب یحییٰ کا سر کاٹ کے تھال میں رکھ کے اسے تحفے پہ بھیج دیتے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس عورت سے شادی کی خاطر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتے۔ بعض دفعہ انسان عورت کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے، کبھی انسان عورت کی خاطر وہ گندگی پھیلاتا ہے۔ یہ مقدس منبر رسول کا مقام اس کی تفصیل کی بھی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کچھ خواہشیں ہیں انسان جن کے لیے جیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہشوں میں سب سے زور آور خواہش عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، دوسری خواہش والبنین، اولاد، بیٹے بیٹیاں، ان کی ترقی، ان کا کاروبار، ان کو پالنا، ان کو سنبھالنا، ان کی فرمائشیں پوری کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو انگلی سے پکڑ کے تھامنا، ان کو کندھوں پہ بٹھانا، ان کو سینے پہ کھلانا، ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلانا، ان کے لیے کھلونے، ان کی شادی، ان کے انتظامات، ان کی جاب، ان کی زمینیں، ان کے لیے وراثت، ان کے لیے جائیداد، انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کے اندر گزرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو، عورت اور اولاد کو، دو مختلف حدیث میں اس کا ایک نقشہ کھینچا کہ ان اول فتنۃ وقعت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا امتحان عورت کی ذات کے بارے میں ہوا تھا، اور سب سے پہلا فتنے کا آغاز عورت سے شروع ہوا تھا۔ اولاد کے بارے میں آپ نے کہا الولد مجبنۃ مبخلۃ، جب انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے اور انسان بخیل بھی ہو جاتا ہے، کنجوس بھی ہو جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
والبنين. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے کلام میں عورت کو اور اولاد کو انسان کا دشمن بھی کہا. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تو تمہاری دشمن ہوتی ہیں، ان سے بچو، احتیاط سے زندگی بسر کیا کرو. اللہ نے ان کو فتنہ بھی کہا. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے اموال، تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. تیسری چیز، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. تیسری اور چوتھی کا اکٹھا ہی اللہ نے یوں بیان کیا، سونا اور چاندی، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر. یہاں اللہ نے صرف سونا چاندی نہیں کہا. تو انسان کی تیسری اور چوتھی خواہش کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، روپیہ، بینک بیلنس، جائیداد، ریال، ڈالر، ریل پیل. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے کچھ خواہشوں کو جو لے کے وہ پلتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. اور ان میں سے 4 اللہ نے یہ بیان کی: عورت کی خواہش، اولاد کی خواہش، سونے کی خواہش، چاندی کی خواہش. باقی 3 اس کا بھی تذکرہ اللہ نے ساتھ ہی کیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. پانچویں خواہش، خوبصورت گھوڑے. عربوں کے ہاں تو گھوڑا ان کی ایک بنیادی ضرورت تھی، اور گھوڑے کو پالنا، اس کو سنبھالنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، اس کے چارے کا انتظام کرنا، اس پہ بیٹھ کے جنگ کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، اعلیٰ اعلیٰ نسلوں کی خواہش رکھنا، اور ہر گھر کے دروازے پہ ایک گھوڑا بندھا ہونا، یہ ان کے لیے عزت کی علامت تھی. آج کے دور میں بھی گھوڑے اپنی جگہ پہ ضرورت اپنی برقرار رکھے ہوئے ہیں. بہت ساری ان کے اوپر ریسز ہوتی ہیں، دوڑیں ہوتی ہیں، ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے. لیکن گھوڑوں کا متبادل آج کے اس دور میں ہماری سواریاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، کار ہے، پجیرو ہے، طرح طرح کے نئے نئے ماڈل ہیں، اور ان کی ریل پیل. تو پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. چھٹی چیز وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. چھٹی چیز ہے چوپائے. چوپایوں میں اونٹ ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہیں. ہمارے معاشرے میں بھینسیں ہیں. یہ بھی انسان اور انسانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کی پوری زندگی ان کے پیچھے گزرتی ہے، انہی کے لیے گزرتی ہے، انہی کے ساتھ گزرتی ہے، اور انہی کی خاطر گزرتی ہے. اور ہماری سابقہ تاریخ کے اندر تو بر صغیر کی تاریخ میں گھر کے اندر پالے جانے والے ایک چوپائے کو فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا، اس کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا.
اس کا پیدا ہو جانا اس پہ خوشی منائی جاتی تھی، اس کا مر جانا اس پہ تعزیت کی جاتی تھی۔ اور آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ ان کی پوری زندگی جانوروں کے پیچھے ہی گزرتی ہے۔ ان کے فارم ہاؤسز آج کی ترقی یافتہ شکل میں، ان کی نئی سی نئی نسلیں اور نئے سے نئے انداز سے ان کو پالنا اور ان کی پرورش کرنا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری ایک بہت بڑی خواہش یہ ہوتی ہے۔ 6 خواہشیں ہوگی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ 7ویں خواہش جو انسانوں کے لیے بڑی مزین ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اس کو بنانا، اس کو بڑھانا، مرلوں سے ایکڑ سے مربعوں کی طرف سفر کرنا، کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا، فصل اگانا، نخلستان اور طرح طرح کی لہلہاتی ہوئی خوبصورت فصلیں اور ان کو دیکھ کے خوش ہونا، زمین اور پلاٹ اور جائیداد اور پراپرٹیز۔ تو یہ 7 خواہشیں ہیں۔ دنیا کا ہر شخص یا 7 میں لگا ہوتا ہے یا 7 میں سے کچھ میں لگا ہوتا ہے۔ کسی کے مزاج میں کسی کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں کسی کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ 7 کو ایک دفعہ دوبارہ گنیجیے۔ انسانوں کے لیے کچھ خواہشوں کو بہت مزین کر دیا گیا، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے کے ڈھیر، شادی کے ڈھیر، اعلی نسل کے خوبصورت گھوڑے، چوپائے اور زمینیں اور کھیتی باڑی۔ پھر اللہ نے ان پہ کیا تبصرہ کیا؟ ان پہ یہ نہیں تبصرہ کیا کہ خبردار ان کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی نیچر میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بنایا ہی ایسے ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا کیا؟ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس منبر کا تقاضا آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے خوبصورت بات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ہی تبصرہ کیا ہے، اور اس تبصرے کو خوبصورت انداز میں اللہ نے پیش کیا۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے۔ ایک چیز صرف اللہ نے کہی ہے، میں تمہیں عورتوں سے روکتا نہیں، میں تمہیں سونے سے روکتا نہیں، میں تمہیں چاندی سے روکتا نہیں، میں تمہیں بیٹوں سے منع نہیں کرتا، میں تمہیں زمین بنانے سے منع نہیں کرتا، میں تمہیں ان میں سے کسی چیز سے منع نہیں کرتا، لیکن اللہ نے کہا میں تمہیں یاد دلاتا ہوں جتنے بھی تمہارے بیٹے ہو جائیں، جتنی بھی حلال و طیب بیویاں تمہیں نصیب ہو جائیں، جتنے بھی تمہارے مکانات بن جائیں، تم جتنے بھی ایکڑوں کے مالک بن جاؤ، جتنے بھی سونے اور چاندی کے تمہارے لیے ڈھیر لگا دیے جائیں،
جتنی بھی تم زمینوں اور مربوں کے مالک بن جاؤ اور جتنا بھی تمہارا بینک بیلنس ہو جائے، میں تمہارا رب تمہیں یاد دلاتا ہوں، وہ ہوگا عارضی طور پر، کچھ وقت کے لیے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کبھی تو اتنا عارضی ہوتا ہے کہ وہی شخص جو عورت کی سوچ کے بغیر اسے کوئی سوچ نہیں آتی تھی، اب 80 اور 90 سال کی عمر میں اس طرح بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہے کہ اسے اسی ذات سے سب سے بڑی نفرت ہو جاتی ہے، اور کوئی لاکھ اس کو سنانا چاہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ چیزیں اتنی عارضی ہوتی ہیں، وہی جس کے حسن و جمال کے اوپر وہ فریفتہ ہوتا تھا، چند دن کے لیے بیمار ہو جائے کہ اس کے پاس وہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کبھی تو اس کے پاس یہ اتنا عارضی ہوتا ہے کہ وہی جو مربوں اور ایکڑوں کا مالک تھا، دریا کے اندر ایسے بہہ جاتا ہے کہ فصل تو کیا زمین بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ کبھی تو یہ اتنا عارضی ہوتا ہے کہ وہی حسن و جمال جس کے سامنے آئینے کے سامنے ہو کے گھنٹوں اپنے آپ کو بنا کے سنوار کے دیکھتا تھا، اب 70 سال کی عمر میں اسے کہا جاتا ہے اپنا چہرہ دیکھو تو صحیح، تو وہ جواب دیتا ہے بیٹا تم دیکھو، میرے دیکھنے کی عمر گزر گئی ہے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ متاع بہت عظیم لفظ ہے قرآن مجید، سامان، اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ اس پہ تنوین لے کے آتے ہیں تھوڑا سا، اور بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں، وضاحت بھی کہتے ہیں قلیل، بالکل معمولی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہوتا ہے وقتی طور پہ، عارضی طور پہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں دھوکہ ہی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں دھوکہ ہی ہے۔ دھوکہ وہی ہوتا ہے نا، آپ کو دکھایا جائے آپ کے پاس ہے اور پھر واپس لے لیا جائے، آپ سے کہا جائے، آپ کو لگے میرے پاس بہت کچھ ہے پھر کچھ بھی نہ ہو، آپ کو لگے کہ میں بہت مالدار ہوں لیکن آپ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ زینت بھی ہے، یہ حسن ہے، دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی رونق ہے۔ مال کو اللہ نے کہا یہ قیام ہے، اس کے اوپر معاملات زندگی اور پوری زندگی چلتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حل بتایا کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ واللہ عنده حسن المآب واللہ عنده حسن المآب۔ دیکھنا ان چیزوں میں محو ہو کے کہیں جنت کو نہ بھول جانا، دائمی زندگی کو نہ بھول جانا، اس کی خاطر کہیں جنت کھو نہ دینا، اس کی خاطر کہیں میری پکڑ میں نہ آ جانا، اس کی خاطر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اس کی خاطر کہیں میرے نافرمان نہ بن جانا، اس کی خاطر دیکھنا کہیں قبر کو نہ بھول جانا، اس کی خاطر دیکھنا کہیں اپنی موت کو اور اس کے انجام کو نہ بھول جانا۔ واللہ عنده حسن المآب واللہ عنده حسن المآب۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو دنیا چھوڑ دو۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، او انسانوں اللہ کے وعدے یقین کر لو کہ سچے ہیں۔
کہیں دنیا کے دھوکے میں اللہ کے وعدوں کو بھول نہ جانا، اور کہیں شیطان کے جال میں آ کے اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ کھا جائے۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے دنیا کو چھوڑ دو، قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ دنیا کو آخرت سے پہلے نہ رکھنا، یہ گھاٹے کو سودا ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کو مقدم رکھتے ہو اور آخرت کو پیچھے کر دیتے ہو، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے جو بہتر چیز ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن تم ہمیشہ رہنے والی اور بہتر چیز آخرت کو بھول جاتے ہو، دنیا کو پکڑ لیتے ہو۔ واللہ عنده حسن المآب۔ تو قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، قرآن ایک تو یہ کہتا ہے آخرت کو یاد رکھو، ایک یہ کہتا ہے رب کو یاد رکھو، ایک یہ کہتا ہے میری نافرمانی کر کے دنیا نہ لو، ایک یہ کہتا ہے یہ بھی یاد رکھو دنیا تھوڑی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی دنیا کتنی تھوڑی ہے۔ آپ نے تو مثال بیان کر دی، قربان جائیے وہ دلوں کے ماہر تھے، طبیب القلوب تھے، مزکی نفوس تھے، اللہ نے ان کو معلم و مربی بنا کے بھیجا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم دنیا کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی انگلی کو کبھی دریا کے اندر ڈبو دو، دریا کے اندر ڈبو کے پھر اپنی انگلی کو باہر نکال لو، پھر دیکھو تمہاری انگلی کے اوپر کتنا سا پانی لگا ہوا ہے، جتنا پانی تمہاری انگلی کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دنیا ہے، اور جو دریا ہے یہ آخرت ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يَرْجِعُ۔ غور کر کے دیکھ لینا، جو تمہاری انگلی پہ پانی لگا ہوگا یہ دنیا ہے، اور جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارے سروں کے اوپر تو دنیا اس قدر بعض دفعہ سوار ہو جاتی ہے، اللہ ان لوگوں کی بڑی مذمت کرتا ہے جن کی دعاؤں میں بھی صرف دنیا ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ دن رات صرف یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، بیٹے دے دے، زمین دے دے، جائیداد دے دے، مکان دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، مانگنی چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ہم نے رب ہی سے مانگنا ہے، ہمارا تو در ہی ایک ہے، مانگنے والے اس کو پیارے لگتے ہیں۔ اعتراض اس نہیں ہے کہ آپ دنیا مانگتے ہیں، اللہ اعتراض اس پہ کرتا ہے کہ اگر تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ آپ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ آخرت میں کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا۔ یا اللہ موت اچھی دے دے، مرتے ہوئے زبان پہ کلمہ جاری کرنا، یا اللہ مجھے فتنوں سے بچا لینا، اے اللہ میرے ایمان کو بچانا، میرے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نماز والا بنا دے، میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، مجھے اپنا تعلق نصیب کر دے، مجھے یقین کی نعمت دے دے، مجھے ایمان کی نعمت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت میں امام کائنات کے قدموں میں جگہ دے دے، مجھے حوض کوثر کا پانی دے دے۔ اگر آپ آخرت مانگتے نہیں ہیں یا وظیفے بھی پوچھتے ہیں تو صرف یہی کہ اس سے یہ کیسے ہوگا، اس سے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس سے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ یہ وظیفے کیوں پوچھتے ہیں، اعتراض اس پہ ہے کہ آپ ایسا وظیفہ کبھی کیوں نہیں پوچھتے کہ ہدایت کیسے ملتی ہے، اس کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، جنت کیسے ملتی ہے، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، جہنم سے بچاؤ کیسے ہوتا ہے، قبر کی سختی سے انسان بچتا کیسے ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا واللہ عنده حسن المآب۔ اگلی آیت بھی سنیے، کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کے کلام۔
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیں دنیا پہ ہی مرتے رہنا ہے یا میں تمہیں اس سے بہتر بھی کوئی چیز بتا دوں؟ او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں ان ساری چیزوں سے کہیں بہتر بھی تمہیں کچھ بتاؤں؟ کیا ہے وہ؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اور میرے حکموں کی پابندی کر کے گزاری، شادیاں کی میرے حکموں کی پابندی کر کے، بیٹوں کو پالا میرے حکموں کی پابندی کر کے، پیسے کمائے میرے حکموں کی پابندی کر کے، زمینیں بنائیں میرے حکموں کی پابندی کر کے، گھوڑے رکھے میرے حکموں کی پابندی کر کے، گاڑیاں بنائیں میرے حکموں کی پابندی کر کے، سونا چاندی بھی جمع کیا لیکن میرے حکموں کی پابندی کر کے، تقوی کے ساتھ ڈرتے ہوئے مجھ سے ڈر کے میرے حکموں کی پابندی کر کے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک صاف بیویاں ہیں، ایسی حوریں جن میں ان کو اپنے محبتیں بھی نظر آئیں گی، ان کے دل بھی پڑھ سکیں گے، ان کے جوانیاں بھی صدا ہوں گی، ان کا حسن بھی سلامت رہے گا، ان کا دوپٹہ بھی دنیا سے قیمتی ہوگا، ان کے حسن کو کبھی زوال بھی نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں کینہ حسد بغض بھی نہیں ہوگا، ان کو پیشاب پیخانے کی حاجت بھی نہیں ہوگی، ان کو مینسز اور پیریڈز کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، ان کے دل بھی پاک ہوں گے، ان کے جسم بھی پاک ہوں گے، زچ کی حمل اور ولادت کے ان کے ایام بھی نہیں ہوں گے۔ اگر تم نے تقوی کے ساتھ یہ زندگی گزاری ہے، تمہارے لیے وہ جنتیں بھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان جنتوں کے اندر وہ بیویاں بھی ہیں جو تمہارا استقبال اور تمہارے انتظار میں ہیں، اور جو ہر لحاظ سے پاک صاف ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور تیسری اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ ان جنتوں میں داخل ہوتے ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، وَتَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وَتَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور میں تمہارے اوپر راضی رہوں گا، اب تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ واللہ بصیر بالعباد، واللہ بصیر بالعباد۔ قرآن پڑھ کے سچی بات ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کا کلام ہو جو دلوں کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تم دنیا کیسے لے رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم کیسے جی رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری دوڑ دھوپ کس طرف ہے میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری نیتیں کیا ہیں میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری حرکتیں کیا ہیں میں دیکھ رہا ہوں، تم دنیا کے اتنے پجاری ہو کہ 5 وقت کے لیے تمہیں نماز کا بھی وقت نہیں ملتا میں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی اولاد کے لیے حرام کمائے جا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی بیویوں کی فرمائشوں پہ سود بھی لیے جا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی زمینیں اور جائیداد بنانے کے لیے بہنوں بیٹیوں کے بیٹوں کے حق کھائے اور ہڑپ کیے جا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم کیسے جی رہے ہو یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ واللہ بصیر بالعباد، میں دیکھتا تو سب کو ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ میں ان بندوں کو بڑی محبت سے دیکھ رہا ہوں جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کا صرف اشارہ ہی ممکن ہے اس وقت
تفصیل ممکن نہیں. پہلا کام الذین یقولون ربنا اننا آمنا الذین یقولون ربنا اننا آمنا. پہلا کام یہ ہے ان کو میرے اوپر ایمان ہے کہ اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے. اور دوسری وہ توبہ کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ تو جانتے ہیں کہ دنیا کی ان 7 چیزوں میں بڑی کشش ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہر ایک سے کہیں نہ کہیں ہوگی. تو دوسری ان کی خوبی یہ ہے جہاں جہاں غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی معافیاں مانگتے رہتے اور کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور تیسری خوبی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ان کی تیسری خوبی ہے ان میں صبر ہے، حوصلہ ہے. دنیا کمانے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے زندگی گزارتے ہیں، حوصلے سے زندگی گزارتے ہیں، ایک لمٹ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ایک دائرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں. اور چوتھی ان کی خوبی ہے والصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں، دھوکے کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتے. دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کر کے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، دغا نہیں دیتے. سچے ہوتے ہیں، من کے بھی، دل کے بھی، نیت کے بھی، بات کے بھی، عمل کے بھی کھرے ہوتے ہیں. والقانتین، پانچویں خوبی میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور چھٹی خوبی والمنفقین، جو کچھ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا ہوتا ہے وہ میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں، میری راہوں میں لگاتے رہتے ہیں. اور آخری خوبی والمستغفرین بالاسحار، وہ راتوں کو اٹھ کے سحری کے وقت معافیاں مانگتے ہیں. انسان ہے، اے اللہ جہاں غلطی ہوگی ہے تو ہمیں معاف فرما دے. تو یہ آج کا پیغام تھا کہ 7 انسان کی خواہشیں ہیں، وہ ہر انسان کی ضرورت بھی ہیں، لیکن ان کی خاطر اگر آپ آخرت کو بھول گئے ہیں، قبر کو بھول گئے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں، تو آپ سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ان 7 چیزوں کو 7 چیزیں شامل کر کے لیا ہے، ایمان کو شامل کر کے، تقوی کو شامل کر کے، توبہ کو شامل کر کے، صبر کو شامل کر کے، اطاعت کو شامل کر کے، صدق کو شامل کر کے، استغفار کو شامل کر کے، تو پھر ان چیزوں کے لینے میں حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا میں مجھے محبت اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو عورت. آپ نے کہا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ عورت جو نیک ہو. اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی جب اسے دیکھے تو بھلی لگتی ہو. مال عثمان غنی نے بھی لیا، لیکن ایسے کہ جہاں اللہ کی راہ میں ضرورت پڑی انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور اور قربان بھی کیا. بیٹے تو نبیوں نے بھی اللہ سے مانگے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ بیٹے ہی ہوں اور فخر کرے، اس لیے کہ وہ دین پہ چلیں، خیر پہ چلیں، نیکی کی راہوں پہ چلیں. تو اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات انتہائی خوبصورت اور عظیم ترین آیات ہیں. میں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں دوبارہ ان کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی پرستاری کی بجائے اللہ ہمیں عزت والی ضرورت کے مطابق اپنے فضل سے دنیا نصیب فرمائے، لیکن وہ ایسی نہ ہو جو ہمیں آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب